बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक़ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं और मामलात मज़ीद बिगड़ गए हैं। बज़ाहिर लग रहा है कि बहुत अच्छी ज़बरदस्त मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से जहांगीर तरीन ग्रुप की, और अब वो बाहर निकल के ये कह रहे हैं कि जनाब हमारे सारे मुतालबात मान लिए गए। हमने 2 मुतालबात पेश किए गए तो दोनों मान लिए गए। अब ये बात किस हद तक दुरुस्त है और किस हद तक नहीं, और इंटरनली जो बंद कमरों में बातें हो रही हैं वो क्या हैं, इसके अलावा 2-3 ख़बरें और होंगी। लेकिन पहले मैं आपको यही जहांगीर ख़ान तरीन ग्रुप की मुलाकात जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से हुई, ये पहले तो मैं बता दूं कि कौन कौन थे। इनमें राजा रियाज़ थे, समी गिलानी, ये MNAs हैं। राजा रियाज़ हैं, समी गिलानी हैं, रियाज़ मज़ारी साहब हैं, मुबीन आलम अनवर हैं, जावेद वड़ैच, ग़ुलाम बीबी भरवाना, फ़ज़लुल हसन शाह, साहिबज़ादा महबूब सुल्तान, साहिबज़ादा अमीर सुल्तान, ख्वाजा शराज और ग़ुलाम लाली। ये 11 MNAs। और ये बात ज़हन में रखिए कि इन 11 में से वो नाम भी, वो 7 नाम भी जो मुख्तलिफ़ औक़ात में गर्दिश करते रहे, जिन्होंने सैयद यूसुफ़ गिलानी साहब को वोट दिए थे, 7 लोग जो पता नहीं चल रहा था। ये नाम देखें तो लगता है कि इसका और उस 7 ग्रुप का आपस में कोई ताल्लुक़ बनता है। जो हफीज़ शेख साहब हार गए थे। उसके बाद मेंबर जो पंजाब असम्बली के अरकान थे, उनमें से जी 6 तो वज़ीर थे बुज़दार काबीना के जो आज गए हैं। नुमान लंगड़ियाल साहब, अजमल चीमा, अब्दुल हई दस्ती, अमीर मोहम्मद ख़ान, रफ़ाकत गिलानी और फैसल जवाना, मुशीर वज़ीर आला पंजाब। ये 6 लोग थे कैबिनेट मेंबर उस्मान बुज़दार साहब की काबीना के। MPs भी हैं ज़ाहिर है। अब ये टोटल 21-22 MPs थे। खुर्रम लगारी, असलम भरवाना, नज़ीर चौहान साहब, आसिफ मजीद, बिलाल वड़ैच, उमर आफ्ताब ढिल्लों, ताहिर रंधावा और ज़फ़र वड़ैच, नज़ीर बलोच, उमर तनवीर भट्ट और अमीन चौधरी, जावेद इफ्तिखार गोंदल, ग़ुलाम रसूल संघा, कासिम लंगा और सईद अकबर नवानी। ये गए हैं। ये 30 से ज़्यादा लोग थे, ठीक है जी, 30 से ज़्यादा, 35-36 लोग थे और इनको बुलाया गया था और इनकी वज़ीर-ए-आज़म और फिर पूरी तैयारी की गई। आपको जहांगीर ख़ान JKT ने पूरी तैयारी करवाई अपने घर में, एक एजेंडा सेट हुआ। अब इनकी मुलाकात कुल कितनी हुई है, पहले तो ये मुलाकात टोटल हुई है जी 30 मिनट की। 35 लोग, 30 मिनट की मुलाकात, और 30 मिनट के बाद ये मुलाकात हो गई ख़त्म। तो क्या ये एक फ़ोटो सेशन था? तो सबसे पहले तो राजा रियाज़ साहब को टास्क दिया गया था कि वो बात करेंगे, नुमान लंगड़ियाल साहब, अजमल चीमा साहब बात करेंगे, और इसी तरीके से अब्दुल हई दस्ती साहब बात करेंगे। फिर नज़ीर चौहान साहब की थी जी, वो बात करेंगे। तो इन्होंने गुफ्तगू की और 2-3 बातें कही गई। एक आ गया जी कि जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ सारी जो कार्रवाई हो रही है वो शहज़ाद अकबर साहब करवा रहे हैं और वो बराह रास्त इसको मॉनिटर कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने ये बात नहीं मानी। शहज़ाद अकबर को हटाने की बात उन्होंने नहीं मानी और उन्होंने कहा कि वो डायरेक्टर एक FIA वो तब्दील कर दिया है। और फिर उन्होंने कहा कि मैं, ये बात जहन में रखिए कि जो बाहर उन्होंने पहले दिन की बातें हम बड़े प्यार से सुनी, और इन 30 मिनट में 25 मिनट 30 मिनट में 25 मिनट वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद बोले हैं, 5 मिनट इनके पास और 25 मिनट वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान बोले। उन्होंने एक तो ये बात की कि जो लोग गए थे मुलाकात करने के लिए उनको भी और JKT को भी, उन्होंने कहा कि आप लोग PTI में आए हैं बहुत बाद में, तो ये तो 25 साल हो गए हैं PTI को, और हमारी तो 25 साल की जिद्दोजहद ही एंटी करप्शन और अकाउंटेबिलिटी है। ये मेरा मोटो है और मेरी पार्टी का मोटो है, और जो पहले से हमारे साथ मौजूद हैं लोग वो बेहतर तौर पे जानते हैं इस बात को। तो लिहाजा ये बात जहन में रखिए कि
میں ایک جہانگیر ترین کے لیے اپنا اصول چھوڑ دوں یا اپنا موقف بدل دوں گا یا اپنا مینیفیسٹو چھوڑ دوں گا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. اس لیے اور دوسرا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہے، اقتدار چلا جائے گا. انہوں نے کہا اقتدار چلا جائے، حکومت چھوڑ دوں گا. حکومت نے کل بھی ختم ہونا ہے، آج بھی. کل کے بجائے آج یہ گرتی ہے حکومت، اور اس وجہ سے گرتی ہے کہ میں اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہوں اور اکراس دا بورڈ کر رہا ہوں اور اپنے لوگوں کو بھی پکڑ رہا ہوں. اگر اس وجہ سے حکومت جاتی ہے تو چلی جائے. اور اگر آپ لوگوں نے جو کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر آپ لوگ ہیں، آپ کے پاس عددی اکثریت بھی ہے، آپ کے پاس نمبرز بھی ہیں، اگر آپ نے مجھے گرانا ہے تو گرا دیں، تو یہ حکومت نے تو جانا ہی جانا ہے. لیکن میں اپنا جو لیگیسی ہے وہ اچھی چھوڑ کے جاؤں گا. لہٰذا حکومت کے جانے سے مجھے کوئی خوف نہیں ہے. ایک تو انہوں نے یہ کہہ دیا. شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں کہا کہ ان کی کارکردگی بہت اچھی جا رہی ہے، میں ان سے بالکل مطمئن ہوں، وہ بھی ختم. بیرسٹر علی ظفر سینیٹر علی ظفر کو انہوں نے کہا ان کو بنا دیتا ہوں، یہ مجھے بتا دیں گے. اس پہ بھی اعتراض اٹھایا گیا. انہوں نے کہا اعتراض بھی مسترد علی ظفر ہی ہوں گے. پھر یہ کہا گیا کہ جی ساتھ فواد چودھری صاحب کو ساتھ کر دیں ان کے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بات سنی انسنی کر دی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ فواد چودھری صاحب چونکہ پولیٹیکل ہیں اور اکوموڈیٹیو ہیں، فلیکسیبل ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ذرا ایک اور ایک دو ہوں گے تو شاید کوئی ہماری بات چیت سیٹ ہو جائے. پھر جو ابو بکر خدا بخش کی بات آ رہی ہے، پی ایس پی، وہ اس سے بھی زیادہ ڈاکٹر رضوان، وہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، وہ اس سے بھی زیادہ اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں. اور شہزاد اکبر صاحب کے بہت زیادہ کلوز ہیں، بلکہ ایف آئی اے میں شہزاد اکبر صاحب ہی ان کو لے کے آئے ہیں، اور ان کو واجد ضیاء صاحب اور شہزاد اکبر صاحب ایک کمبینیشن بنا ہوا ہے. لہٰذا یہ بات طے ہے. تو یہ چیز تو کیٹاگریکلی کلیئر ہو گئی کہ وزیر اعظم عمران خان، میرا اپنا مجھے لگ رہا ہے کہ وہ دیکھ چکے ہیں کہ ان پہ مسلسل حملے ہو رہے ہیں ان کو گھیرنے کے لیے. پی ڈی ایم، پی ٹی آئی کے اندر سے کبھی ایک وزیر، کبھی دو وزیر، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو ان کی جو لائف لائنز ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں. پولیٹیکل لائف لائنز وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں. وہ مائکرو لیول پہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو وہ مارجنلائز کیا جا رہا ہے. تو اس میں انہوں نے یہ بات ذہن میں ہے کہ میرا اپنا اندازہ ہے، اطلاعات جو آ رہی ہیں کہ اب وہ یہ طے کر چکے ہیں کہ اب کوئی بھی پی ڈی ایم کی طرف سے کوئی تھریٹ آ جائے، کسی اتحادی کی طرف سے آ جائے، وہ ایم کیو ایم ہے، پاکستان مسلم لیگ کاف ہے، جی ڈی اے ہے، کوئی بھی آ جائے، یا پھر پی ٹی آئی کے اندر سے یہ جے کے ٹی آ جائے، تو میں تو اپنی بات پہ قائم ہوں. اور وہ ذہنی طور پر تیار ہیں. ذہنی طور پہ میرا خیال ہے کہ وہ تیار ہو چکے ہیں کہ اقتدار وزارت عظمیٰ، ہو سکتا ہے صبح اٹھیں کسی دن تو وہ وزیر اعظم نہ ہوں، یا ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ چکی ہو. کہنے کا مطلب یہ ہے، تو وہ اس کے لیے تیار ہو چکے ہیں. اور اب وہ ہر سٹیپ جو ہے، ہر سٹیپ وہ اسی انداز سے لے کے چل رہے ہیں. اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کہ یہ جو جتنی بھی آگے 3 مارچ کے بعد یہ سارا بونس ہے ان کا، اور اس بونس پیریڈ کو وہ کھیلنا چاہ رہے ہیں فرنٹ فٹ پہ، کہ چوکے چھکے لگائیں، آؤٹ ہو گئے تو آؤٹ ہو گئے. لیکن اب وہ سنگل کھیلنا نہیں چاہتے. چوکے چھکے لگا رہے ہیں، اور چوکے چھکے لگانے کے علاوہ کوئی ان کے پاس حل نہیں ہے. وہ لیڈ زیادہ ہے، لیڈ پوری کرنی ہے، پیریڈ ٹائم تھوڑا ہے، بالز کم ہیں، تو یہ وہ اس اسٹریٹجی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ورنہ وہ جہانگیر ترین گروپ جو کہ بہت مؤثر گروپ ہے، پی ٹی آئی کا ہے، اور وہ کھل کر سامنے آ چکا ہے، ان کے ساتھ دو بدو وہ گفتگو نہ کرتے جو انہوں نے کل کی ہے. 30 منٹ بلایا، تیاری کر کے گئے سارے کے سارے لوگ، لیکن
25 منٹ وزیر اعظم عمران خان بولے اور 5 منٹ وہ بولے اور 30 منٹ کے بعد ADC نے کہا ٹائم از اوور اور ملاقات ہوگی ختم۔ اب یہ باہر آ کے یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ ملاقات بہت کامیاب رہی اور بہت اچھی گفتگو ہوئی اور مطالبات بھی مان لیے گئے؟ وہ میرا خیال ہے کہ اب آہستہ آہستہ تیل دیکھیں اور تیل کی دھار دیکھیں۔ JKT گروپ جو ہے وہ اب ٹائم پہ آ کے وہ سٹرائک کرے گا، کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ اکیلا آئسولیشن میں تو کچھ کر نہیں سکتا۔ اب یہ اس کا گروپ ہے، اس گروپ کو کس طرف سے بلاوا آتا ہے، سندیسہ آتا ہے، اب اس کا انتظار کریں گے وزن کے ساتھ۔ پنجاب سے پہلے پنجاب یا پہلے وفاق، کون اس کو ان کو سندیسہ کہاں سے آئے گا یہ کریں گے۔ اور یہ چیز اب بڑھ گئی ہے، اب فاصلے مزید بڑھ گئے ہیں اور سیاسی فاصلے بھی بڑھ گئے ہیں۔ اور کیونکہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جہانگیر ترین میرے دوست ہیں اور ذاتی دوست ہیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جہانگیر ترین کا دفاع کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، بالکل نہیں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جہانگیر ترین کا مقدمہ ختم کر دوں گا، بالکل نہیں۔ کوئی FIR واپس نہیں ہوگی، انکوائری ہو، انکوائری میں کلیئر ہو جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہوتے تو اپنی سزا بھگتیں گے۔ ان کو یہ بھی کہا گیا کہ جی FIR میں چینی کا تو ذکر ہی نہیں ہے، اس میں تو سنگین ترین کسی اور طرف ہی معاملات جا رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے اس پہ بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کا اکاؤنٹیبلٹی مین اکاؤنٹیبلٹی وہ تو ہوگی۔ پھر اعظم خان صاحب کا پرنسپل سیکرٹری کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا، ادھر صرف شہزاد اکبر صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا اور انہی پہ فوکس کیا گیا۔ تو یہ وہاں پہ ہوا اور وہ اپنا سمو لے کے آ گئے ہیں۔ اور جو جہانگیر ترین صاحب کے گھر پہ دوبارہ بات چیت ہوئی، اس میں اب یہی کہا گیا کہ اب ہم نے خاموشی اختیار کرنی ہے اور اب ایک پولیٹیکل پریشر گروپ کے طور پہ، ایک PTI کے اندر ایک دھڑے کے طور پہ ہم ایکٹ کریں گے اور آئندہ کے جتنے بھی فیصلے ہوں گے وہ ہم مل کر کریں گے۔ پارلیمان کے اندر ہمارا کیا رویہ ہونا ہے، پارلیمان کے باہر کیا رویہ ہونا ہے، صوبائی اسمبلی میں ہم نے کیا کرنا ہے، قومی اسمبلی ہم نے کیا کرنا ہے، اس پہ اب باقاعدہ طور پہ ہو سکتا ہے اب کوئی نہ کوئی پارلیمانی لیڈر مقرر کر دیا جائے۔ یہ اس طرح کا کام اب ہونے لگا ہے، لہٰذا انتظار کیجیے اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ پھر ایک اور بات، مریم صفدر صاحبہ اسلام آباد میں آئی تھیں، آزاد کشمیر کا بظاہر الیکشن، اور پیپلز پارٹی نے، آزاد کشمیر پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا کہ ہم PMLN کے ساتھ کسی قسم کا انتخابی اتحاد بھی نہیں کریں گے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی نہیں کریں گے۔ ہم اپنا الیکشن لڑیں گے اور مسلم لیگ کو اپنا لڑنے دیں، اور ہم مسلم لیگ ان کا بھی مقابلہ کریں گے اور PTI کا بھی مقابلہ کریں گے۔ یہ ایک خبر، اور خاص طور پہ مریم صفدر صاحبہ آئی تھیں، اور اسی دوران جاوید لطیف صاحب کا آپ کو معلوم ہے کہ گرفتار ہو چکے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا، تو یہ پہلے دانیال عزیز سیاسی طور پہ ذبح ہوئے، انہیں PMLN شریف فیملی نیریٹو، طلال چودھری صاحب گئے، نہال ہاشمی صاحب گئے، اور اب جاوید لطیف صاحب۔ تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے ملک میں۔ باقی ایک بات، چلیں جی میرا خیال ٹائم زیادہ ہو گیا اور اس گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔